मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम अटैक्स ऑफ शैतान को स्टडी कर रहे हैं और हमने अटैक फ्रॉम फ्रंट, फ्रॉम बिहाइंड एंड फ्रॉम दी राइट को हमने स्टडी कर लिया और आज हम देख रहे हैं अटैक फ्रॉम दी लेफ़्ट। और लेफ़्ट के लिए जो वर्ड यहाँ आया हुआ अन शमाइलिहिम, और ये वर्ड जो है ये एक बड़ा ही खूबसूरत वर्ड है और शमाइल का मतलब है एक्स्ट्रा समथिंग मोर। उसका लेफ़्ट से ताल्लुक़ है कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो हैं वो अपने राइट हैंड से करते हैं एंड ओवर एंड अबव जिससे हम शामिल कर लें ताकि आपको पूरी चीज़ आपके हाथ में आ जाए, तो वो उसके लिए इसलिए ये वर्ड लेफ़्ट के लिए भी यूज़ होता है। तो अटैक फ्रॉम दी लेफ़्ट क्या है? देखिए, अब लेफ़्ट का मतलब हम आम तौर पे ये लेते हैं विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड, लेफ़्ट ओवर्स होते हैं ना, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड, विच इज़ मोर देन व्हाट यू नीड। सो इसको लेफ़्ट को जो लेफ़्ट की जो साइड होती है ना वो थोड़ी ईवल साइड की तरफ आ जाता है। तो व्हाट आर द थिंग्स जिसके ज़रिए शैतान आप में ब्रेक्स डालेगा फ्रॉम लेफ़्ट साइड से आके आपके अंदर जो है वो जो आपकी राइट जो आपके अंदर जो गुडनेस की कैपेबिलिटी है उसको कैसे अटैक करेगा। तो उसमें देखिए कि टेक मोटिवेशन ऑफ गुड्स अवे, दैट इज लेजीनेस। एक काम जो आप पहले कर रहे थे और आप बड़ी अच्छी तरह कर रहे थे, उस काम के करने में लेजी होना शुरू हो जाए, इंसान स्लो होना शुरू हो जाए। और ये चीज़ हम आमतौर पर ये फिनोमेना सबसे ज़्यादा बंदा ऑब्जर्व कर सकता है सुबह की नमाज के अंदर। जब अलार्म बजता है तो पहला जो रिएक्शन होता है वो ये होता है कि अभी 10 मिनट हैं, अभी 15 मिनट हैं, फिर 5 मिनट हैं, फिर इस तरह इंसान करके डिले करना, किसी नेक काम के ख्याल को आने के बाद उसको डिले करना शुरू कर देना। और ये हदीस भी मैंने आपको अभी पिछले एक क्लिप में बताई थी कि जो बंदा कोई एक नेक काम का इरादा करे और उसको नहीं करे तब भी उसको एक सवाब मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये जो डिले करना है ना, ये है बहुत डेंजरस। सूरह हदीद के अंदर एक मुकाम ऐसा है जहां पर कि ये एक नक्शा खींचा हुआ है कि क़यामत के मनाजिल में से एक मंजिल ऐसी है जिसको पुलिसरात कहते हैं, कि जिसमें एक पुल नुमा जगह है जिसके ऊपर से गुजर कर जाना है और खूब अंधेरा है, उसके नीचे जहन्नम है और आगे जन्नत है। उसके ऊपर से गुजर के हर बंदे के पास अपने अमाल की एक रोशनी होगी, और वो रोशनी जो हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी की इतनी होगी कि सिर्फ उसके पैरों तक हो, और किसी की इतनी हो जैसे मदीना से सना यमन तक, इतनी तेज रोशनी अपने अपने ईमान और अपने अपने अमले साले के मुताबिक कसब की हुई है। अब वहाँ पर जो एक बहुत ही खूबसूरत डिस्क्राइब है वो ये सीन कि जो नेक अमल वाले हैं जिनके पास ये रोशनी थी, राइट तरफ उनके वो रोशनी चल रही है। देखें यहाँ भी राइट तरफ आया क्योंकि नेक अमाल का ताल्लुक राइट से है, तो उनकी जो रोशनी है वो भी राइट से उनके आगे चल रही है। और वो जब इसके आगे चलते हैं तो उनके अपने रिश्तेदार जो कि कलमा पढ़ने वाले थे लेकिन उनके पास वो ईमान की रोशनी नहीं थी, अपने नेक अमाल के सबब वो रोशनी नहीं वो हासिल कर सके, तो वो उनको पीछे से आवाज देते हैं कि ठहरो, हमें भी लेके जाओ यार, आप मेरे बाबा हैं या मेरे भाई हैं या मेरी बीवी या मेरा शौहर, जो भी कोई है, वो उसको आवाज दे के कहता है कि ठहरो, मुझे भी साथ लेके जाओ, अंधेरा बहुत है, मेरे पास लाइट नहीं है, आई वांट टू यूज योर लाइट। तो वहां पर उनको फरिश्ते जो जवाब देते हैं उन मोमिनों की तरफ से, उसमें क्या स्टेप्स बताए गए हैं। वलाकिन्नकुम फतनतुम अनफुसकुम वतरब्बस्तुम वरतबतुम वगर्रतकुमुल अमानी वगर्रकुम बिल्लाहिल गरूर। तो तुम्हें किन स्टेप से तुम भटके? सबसे पहले तुमने क्या किया? वलाकिन्नकुम तरब्बस्तुम, तुम तरब्बुस में पड़ गए, यही डिले करना किसी चीज को। फिर तब उसमें शक में इंसान पड़ जाए। जब आप किसी चीज को डिले करते हैं ना, तो फिर वो आम तौर पे वो चीज उसमें जो आप एट द स्टार्ट ऑफ इट, जिस वक्त नेकी का ख्याल आता है किसी भी नेक काम का, उस वक्त जो जज्बा होता है, जब उसको डिले किया जाए ना, तो वो जज्बा जो है ना फिर उसमें साथ रीजनिंग स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। ये तरतब तुम है कि जब बंदा रीजनिंग स्टार्ट करते, एक तो डिले किया ना, पहले उसको अमल नहीं किया, फिर अब रीजनिंग, अच्छा अगर ये नहीं करे तो ये कर लें, ऐसा कर लें, वैसा कर लें, वो शक में मुब्तला हुए। शक में मुब्तला होने के बाद थर्ड स्टेज क्या है? विशफुल थिंकिंग, कि अल्लाह बड़ा गफूर है, अल्लाह बड़ा रहीम है, अल्लाह माफ करने वाला है, अल्लाह कवर अप कर लेगा, मेरा फलाना काम भी तो नेक है, मेरा ये काम भी तो नेक है। और फिर आखिर में अल्लाह के बारे में जो विशफुल थिंकिंग है उसके थ्रू शिकार होकर पीछे रह गए। तो ये चीज़ है जो शैतान इंसान के अंदर स्टेप बाय स्टेप, जिस तरह कहते हैं ना कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस शैतान के नक्शे कदम पर ना चलो, उसके जो फुट स्टेप्स हैं उसको भी ना फॉलो करो, क्योंकि वो आपको स्टेप बाय स्टेप, मिनट बाय मिनट, एक जो है ना मंजिल आहिस्ता 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 करके ले जाके शिकार करेगा, एकदम ले जाके नहीं गिराएगा।
تو یہ جو لیزینس ہے نا، یہ سٹیپ 1 ہے جو انسان کو ہلاک کرنے کے لیے کافی ہے. کسی نیک کام کا جیسے ہی خیال آیا، اور انسان جب لیزی ہونا شروع ہوگا تو اس نیک عمل کی جو اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے جو سپیڈ اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیپیبلٹی لکھی تھی وہ ریڈیوس ہونا شروع ہو جاتی ہے. دوسرا کام کیا کرے گا؟ اللہ کی یاد سے غافل کر دے. اللہ کی یاد اسی وقت آئے گی نا. اللہ دیکھیں، دل جو ہے نا، اس کو کہتے ہیں کہ وہ ایک سولو، اس میں جو پائلٹ ہے نا، وہ سولو پائلٹ فلائٹ ہے. ایک اس کے کنٹرولز پہ ایک ہی بیٹھ سکتا ہے، یا دنیا بیٹھے گی یا اللہ بیٹھے گا. اس کو ڈرائیو کون کر رہا ہے؟ تو ہم یہ اٹیک فرام دی فرنٹ کے اندر بات کر چکے ٹائم ویسٹنگ کا، کہ ٹائم جو ہے نا وہ تو ایک ہی طرف یوز ہو سکتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ آج کل جو ہے، اگر آپ اپنا آج کل تو یہ جتنے بھی اینڈرائڈز ہیں، یہ آپ کو ویک کے بعد ایک سمری بھیجتے ہیں کہ آپ کا پچھلے ویک کے اندر کتنے گھنٹے یوٹیوب پہ گزرے، کتنے گھنٹے فیس بک پہ گزرے، کون سی ایپ کتنی دیر آپ نے کھولی. تو یہ آپ کا جو ہے نا، آپ کو چونکانے کے لیے کافی ہے کہ آپ کا کتنا ٹائم اللہ کے ذکر سے دور گزرا. جو دم غافل سو دم کافر. تو آپ دیکھ لیں کہ بلا وجہ بیٹھ کے یوٹیوب کے ویڈیوز، فیس بک کے ویڈیوز دیکھتے جائیں تو اس دل میں سے پھر اللہ کی یاد، جتنا زیادہ آپ اس کو انوالو کریں گے نا اس چیز میں، اتنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا اور اتنا اس کے لیے انفیکٹو ہو جائے گا. کیونکہ اس دل کو واپس زیرو پہ جب آپ اس کو کھینچ کے نیگیٹو میں لے گئے ہیں تو اس کو تو زیرو پہ پہنچنے میں پہلے بہت ایفرٹ لگے گی، اس کے بعد ایمان کا سفر شروع ہوگا. تو یہ جو چیز ہے نا کہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے. اب یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو ذکر ہے نا، یہ بھی ایک پورا ایک ٹاپک ہے کہ ذکر کیا ہے. ذکر ہے اللہ کی یاد. اب یہ اللہ کی یاد جو ہے وہ تسبیحات کی شکل میں ہو سکتی ہے، عبادات کی شکل میں ہو سکتی ہے، معاملات کی شکل میں ہو سکتی ہے. اگر آپ ماں باپ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور آپ ان سے فیملی کے ساتھ ٹائم گزار رہے ہیں، آپ کی نیت یہ ہے کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم گزار رہا ہوں اللہ کے لیے، یہ اللہ کا ذکر ہے. تو اللہ کا ذکر ہر وہ چیز ہے، ہر وہ عمل ہے جس کے کانشسنس میں اللہ شامل ہیں، جس کے کانشس میں. اور جو تقوی ہے، اس ورڈ کا بیسٹ ترین مطلب یہی ہو سکتا ہے، اللہ کانشسنس. انسان اللہ سے کانشس ہو جائے اپنے ہر عمل کے اندر، اپنی ہر مقام پر، اپنی ہر چیز کرنے سے پہلے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ جو مسنون دعائیں، ایون باتھ روم جانے کی دعا ہے، تو یہ اللہ کانشسنس ہے، یہ ذکر ہے، یہ اللہ سے جڑے رہنے کا ایک تسلسل ہے. صرف نماز صرف اللہ سے جڑنا نہیں ہے، بلکہ مومن کا تو ہر لمحہ اللہ سے جڑا ہوا ہے. اس کا ہر عمل کی نیت اس کو اللہ سے جوڑ سکتی ہے. اب اس کا جو تیسرا اٹیک فرام دی لیفٹ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو حلال ہے اور جو اچھا ہے اس کو مشکل اور ناممکن کر کے دکھائے، اور جو حرام ہے اور جو منع ہے اس کو خوبصورت کر کے اور آسان کر کے دکھائے. جیسے آپ کہتے ہیں نا، حلال کمانا تو آج تو ناممکن ہے، سود کے بغیر تو کاروبار ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. تو اس چیز کا سہارا لے کے کوئی نہ کوئی ایک لوپ ہول نکال لو. اسی طرح جی لڑکیوں کی تعلیم کے لیے لڑکیوں نے تو جانا ہی جانا ہے، تو پردہ تو ہو ہی نہیں سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے آج کی دنیا کے اندر. تو جو چیز منع ہے اس کو مشکل کر کے ناممکن کر کے دکھائے، اور جو چیز منع ہے اس کو آسان کر کے اور خوبصورت کر کے دکھائے. اس کے لیے جسٹیفیکیشن دل میں بنا دے. اور جس چیز کو اللہ نے کہا ہے کہ ایسے کرو، اور جو اللہ کا حکم ہے اس کو مشکل بنا کے، ناممکن بنا کے، اس کے لیے لوپ ہولز ادھر ادھر نکال دے. اور اس کے بہت سارے ڈے ٹو ڈے لائف میں ایگزامپلز ہمیں مل سکتے ہیں، جو کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ہم سب اور ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ اس چیز کو یوز کر رہے ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس کو آسان بنا لیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کرو اس کو اپنے لیے مشکل بنا لیں. شادی بیاہ کی رسموں کو ہی دیکھ لیں، اس کے اندر جو اللہ نے کہا ہے جتنا آسان بنایا ہے وہ آپ کہتے ہیں اس سے تو ناک کٹ جاتی ہے، اور جو اللہ نے منع کیا ہے انہی سب میں لوگوں کے درمیان شوق وہ جو ہے وہ آپ کا نام ہے کہ جی مہندی کے فنکشن میں جو ہے وہ جب تک سٹیج نہیں سجے گا اور گانے کا ڈانس پارٹی نہیں ہوگی، اور کون سی سواری میں آنا ہے، نئے اس میں جو ہے وہ اختراعات ہیں عجیب و غریب قسم کی، جو ہے وہ پیسوں کی ویسٹیج ہے، اور ایک دوسرے کے اوپر دکھانا ہے پیسوں کا. اور یہ ساری چیزیں جو اللہ نے منع کیا ہے اس کو خوبصورت کر کے دکھائیں، اس میں مقابلہ بازی ہو. اور جو اللہ نے کہا ہے کہ ایسے کرو اس کو سادہ بنا کے، بے وقوفوں کا طریقہ بنا کے اس کو ریجیکٹ کر دیں. اس سے کیا اس سارے چکر سے کیا ہوتا ہے کہ انسان جو حلال چیز ہے نا اس کے بارے میں انگریٹفل ہو جاتا ہے. جو بھی کچھ اللہ نے اس کو حلال طریقے سے دیا ہے اس کے بارے میں ناشکری کرتا ہے، اور حرام کی طرف اس کی انکلینیشن جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اور آخری چیز یہ ہے کہ جو برے کام ہے نا ان کو انسان کے ریفلیکسز میں ڈال دیں.
ریفلیکسز میں کس طرح ڈال دے؟ آپ نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے جن کا جملے کی ابتدا گالی سے ہوتی ہے، اب وہ کانشیسلی گالی نہیں دے رہا، انکانشیسلی وہ جیسی بات شروع کرے گا گالی سے سٹارٹ ہوگی۔ اسی طرح بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ جس کو کہتے ہیں وولٹائل طبیعت کے، ایک دم جو ہے وہ فلیئر اپ ہو جانا، وہ اس کی ہیبٹ کے اندر اریٹیبلٹی اور لوگوں کو ریئیکشنری ہو کے جواب دینا، یہ وہ ایلیمنٹس ہیں جو انسان کے اوپر لیفٹ طرف سے جو اس نے کام پہ وہ اٹیک کرے گا۔ موٹیویشن آف گڈنس کو لے لینا، لیزینس، تربص کو ڈال دینا، وَلَكِنَّكُمْ تَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، یہ کیفیات جو سورہ حدید میں ڈسکرائب ہوئی ہیں، اللہ کے ذکر سے غافل کر کے اس کو جو ہے وہ لغو اور لہو کے اندر لگائے رکھنا، حرام کو بیوٹیفائی کر کے دکھانا اور حلال کو جو ہے وہ بہت ہی مشکل اور بالکل بے مزہ اور بیوقوفوں کی بات کر کے دکھانا، اور ایول ڈیڈز کو ہیبٹ میں ڈال دینا۔ اب اگر ہم دیکھیں تو شیطان نے ہمیں یہ کہا تھا کہ شیطان نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا کہ وہ انسان کے فرنٹ سے آئے گا اور پیچھے سے آئے گا اور رائٹ سے آئے گا اور لیفٹ سے آئے گا، اور ہم نے اس کی کچھ کیفیات جو ہے وہ ہم نے دیکھ لیں کہ اس کا رائٹ سے آنا کیا ہے اور اس کا لیفٹ سے آنا کیا ہے اور اس کا سامنے سے آنا کیا ہے اور پیچھے سے آنا کیا ہے۔ اب دیکھیں دو ڈائریکشنز رہ گئی ہیں، اوپر اور نیچے۔ تو اوپر کیا ہے اور نیچے کیا ہے؟ جہاں سے شیطان نے نہیں کلیم کیا کہ میں اوپر سے بھی آؤں گا اور میں نیچے سے بھی آؤں گا، یہ کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا شیطان کے اٹیکس کے اندر۔ اب دیکھیں اوپر سے کیا چیز آ رہی ہے، اوپر سے نازل ہوتا ہے اللہ کا کلام، ریویلیشن اوپر سے نازل ہو رہی ہے۔ یہ جو اوپر سے ریویلیشن کا نزول ہے، آپ کو پتہ ہے نا اس کی حفاظت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ آپ نے قرآن پاک میں پڑھا ہے کہ جب قرآن نازل ہونا تھا تو وہاں پہ فرشتوں کا ایک اسپیشل اسکواڈ لگایا گیا، جو کوئی شیطان سننے کی کوشش کرتا تھا ان کی انٹرونشن کو روک دیا گیا، اور جو جنات تھے انہوں نے جب یہ اسپیشل پروٹوکول دیکھا آسمان میں تو وہ سمجھ گئے کہ کوئی بہت بڑا کلام، اللہ کا کوئی بہت بڑا آرڈر اترنے لگا ہے، جب بھی یہ اتنا اسپیشل پریکاشنز ہیں۔ تو اوپر سے جو چیز اتر رہی ہے وہ ریویلیشن ہے، وہ قرآن ہے۔ قرآن کے اندر شیطان مکسنگ نہیں کر سکتا، قرآن کے جو الفاظ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، ہاں اس کی تعویلات کی ایک اور بات ہے، لیکن جو قرآن کے الفاظ ہیں وہ سیف ہیں، اس کے اندر شیطان کی کوئی انٹرونشن نہیں ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر اس میں انٹرونشن ہوتی تو پھر ہمارے لیے اس اٹیک کو فائٹ کرنا ناممکن ہو جاتا۔ اور نیچے کیا ہے؟ انسان نیچے کہاں جا رہا ہے؟ نیچے موت ہے۔ موت کے حوالے سے بھی جو ہے نا وہ شیطان انسان کو دھوکے میں نہیں ڈال سکتا، کیونکہ موت نے آنا ہی آنا ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جو خدا کو نہیں مانتا وہ بھی موت کو مانتا ہے۔ تو اگر انسان کی توجہ ریولیشن اور موت ان دو ڈائریکشنز پر رہے تو وہ چار طرف سے پروٹیکشن اس کی ہو جائے گی، سمجھے آپ؟ تو اوپر کیا ہے؟ ریولیشن قرآن، اور نیچے کیا ہے؟ موت۔ یعنی میں نے مرنا ہے اور مرنے سے پہلے میرے لیے کیا لایا عمل ہے؟ وہ قرآن ہے۔ تو قرآن ساری زندگی اور موت کی طرف نظر، یہ دو چیزیں جو ہیں وہ انسان کو ان چار طرف کے جو اٹیکس ہیں ان کے ساتھ انسان کو جو ہے وہ اپنی اس کو یہ پروٹیکشن جو ہے وہ اس کو مل سکتی ہے۔ اب آخری چیز صرف یہ کہ شیطان نے یہ کہا تھا کہ اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، میں ان کے رائٹ سے آؤں گا، لیفٹ سے آؤں گا، سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، اور آپ میں ان میں سے اکثر کو شاکرین نہ پائیں گے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ ان میں سے اکثر کو عابدین نہ پائیں گے، اس نے یہ نہیں کہا ان میں سے اکثر کو آپ نمازی نہ پائیں گے، جب میں ان پہ اٹیک کروں گا تو یہ نمازیں نہیں پڑھیں گے، جب میں ان پہ اٹیک کروں گا یہ حج نہیں کریں گے، جب میں ان پہ اٹیک کروں گا تو یہ روزے نہیں رکھیں گے۔ یہ بات نہیں کہی اس نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کے اٹیکس کے ساتھ بھی یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے۔ تو وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری مسجدوں میں لوگ ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں، اور حج کے اندر جو لڑائیاں ہوتی ہیں وہ وہاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس نے ایک بہت سائیکولوجیکل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے ریزننگ رکھی کہ جب میں ان پر اٹیک کروں گا تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اب شکر کیا ہے؟ شکر وہ فیلنگ ہے جب انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے بالکل اپنے آپ کو بچھا دیتا ہے۔ یہ شکر صرف یہ نہیں اللہ تیرا شکر ہے، شکر ایک فیلنگ کا نام ہے۔ یہ جب فیلنگ آتی ہے تو تبھی آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ایک جو ہے وہ کوئی پیشنٹ جو ہے جو بہت غریب پیشنٹ ہے، وہ افورڈ نہیں کرتا، اور آپ اس کو ٹریٹمنٹ اور دوائی یہ سارا کچھ فری دیتے ہیں، تو وہ آپ کے پاس آتا ہے اور وہ آپ کو کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میرے پاس کچھ ہے نہیں کہ میں آپ کا میں کس طرح شکر ادا کروں۔ وہ جو ایک فیلنگ جو اس کے دل میں پیدا ہوئی نا، وہ فیلنگ ہے شکر۔ شکر جب جس انسان کے اندر آ جائے نا، اس کے باقی سارے معاملات خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔
کیونکہ شکر کا اپوزٹ قرآن پاک میں ظلم بھی ہے، شکر کا اپوزٹ قرآن پاک میں شرک بھی ہے، شکر کا اپوزٹ جب انسان ناشکرا ہو جائے نا تو وہ اللہ کی بڑی سے بڑی نعمت کو جھٹلا دیتا ہے، اس کو زیرو سے ملٹیپلائی کر دیتا ہے۔ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ایمان۔ اللہ نے ہمیں ایمان کی نعمت سے نوازا اور مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، اور ناشکرے ہو جائیں اگر، اس کو اپریشیٹ ہی نہ کریں کہ اللہ نے آپ پہ کتنا بڑا انعام کر دیا ہے، کہ آپ کے لیے کتنا آسان کر دیا جنت کا حصول، تو پھر وہ ساری نعمت جو ہے وہ زیرو سے ملٹیپلائی ہو گئی، اس کی ایفیکیسی اور اس کی اپلیکیبلٹی زیرو ہو گئی۔ تو اپریشیٹ دا بلیسنگز یو ہیو، فیل اینڈ ایکسپریس۔ پہلے تو اپریشیٹ کریں نا وہ بلیسنگز ہیں کیا جو آپ کو اللہ کے آگے ہمبل کریں۔ جب انسان اللہ کے آگے ہمبل ہو جائے گا تو سارے اس کے معاملات ظاہر ہے، جب وہ اپنی ہمبلٹی اللہ کے آگے شو کرے گا تو پھر اسی کا ہی مانے گا نا۔ مسئلہ تو انسان کی میں کا ہے، ایروگینس کا ہے، کہ جب انسان ایروگینٹ ہو جائے اور اللہ کے آگے جو ہے وہ اپنے آپ کو ہمبل نہ کرے اور اپنے آپ کو اللہ کے آگے بچھائے نا، تو اس وقت جو اس کے ساتھ جو مسئلہ ہوگا نا، تو دیٹ از دا پرابلم، جو کہ جس سے کہ بعد میں سارے کے سارے مسائل پیدا ہوں گے۔ تو شکر اگر ہے تو ایروگنس نہیں ہے، اور شکر اگر ہے تو پھر انسان کے لیے شیطان کے ان اٹیکس کو سمجھنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ وہ اللہ کے آگے ہمبل ہوگا، اور جب ہمبل ہوگا تو صرف اللہ کی مانے گا اور اللہ کی ہی سنے گا۔ تو اپنے ان چار یہ جو ہمارے جو کلپس تھے اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اس آیت کو جو آیت نمبر 16 اور 17 کے حوالے سے ہم اٹیکس آف شیطان کی مختلف کیفیات کو دیکھیں، اور ہم یہ دیکھیں کہ اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو ہم نے کہا اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق، اللہ کے کلام کے ساتھ ریلیشن شپ، موت کے اوپر فوکس اور شکر، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو ایک کمپریہنسو پروٹیکشن دے سکتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں، اور ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی نعمتوں کو اپریشیٹ کر سکیں، ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، اور ہمیں شیطان کے تمام اٹیک سے اپنی حفاظت میں رکھیں۔